मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। फ़र्ज़ है काम हम सीख रहे हैं जिनके ताल्लुक़ से खुदा के कलाम में ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, हमारे लिए लाज़िम मुकर्रर किया गया है। हम पे फ़र्ज़ की गई कमांडमेंट्स हम सीख रहे हैं और अभी भी पेज नंबर 16 के आखिर पे हैं हम, और कमांडमेंट नंबर 16 है इफ्सियों 5:28। उर्दू तर्जमा ही पढ़ते हैं। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। आमीन। सो यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में शोहरों के लिए इस बात को लाजम करार दिया जा रहा है। शोहरों के लिए ये मस्ट है, ये लाजिम है, उनके लिए ये ख़ास हुक्म है शोहरों के लिए कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। इंपॉर्टेंट कमांडमेंट है, इसीलिए इस बात को लाजिम करार दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन नेचर में, आदमियों की फितरत में ये बात है कि वो अपनी बीवियों को प्रायोरिटी पे नहीं रखते। मैं भी एक बीवी का शोहर हूँ और इस साल हम शादी के 20 साल सेलिब्रेट करने को हैं और खुदा उनका बड़ा फजल है कि हर तरह से, हर एक एंगल से अपने बाबरकत ज़िंदगी गुजारी है। और मैं भी शोहर होते हुए मेरे लिए ये लाजिम है कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत रखूं, और आपके लिए भी ये लाजिम है कि आप जितने शोहर सुन रहे हैं कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। देखिए साथ में एग्जाम्पल बड़ी ज़बरदस्त है कि किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की होगी। कोई भी अपने जिस्म से अदावत नहीं रखता। ठीक है, हमें कहीं पे भी पेन हो हम फील करते हैं और हम फौरन उस बात को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस जख्म को हील करने के लिए हम मेडिसिन भी लेते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। सेम इसी तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखनी है। ठीक है जी। इसमें एक दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ एक खादम से ये बात सुनने का कि खुदा के कलाम में ये बात लिखी है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता हुआ उसे काबू में रखता हूँ। तो चूँकि इस बात में इजाज़त दी जा रही है तो मैं अपनी बीवी को भी मार लेता हूँ। और मैंने कहा भाई क्या ऐसी आप अजीबोगरीब तशरीहें कर रहे हो। तो इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप अपनी बीवियों पर तशद्दुद करें और उन पर हाथ उठाएं। ठीक है, इस बात को खादम सीख लें और ये एक ज़रूरी बात है, ये एक लाजिम हुक्म है हमारे लिए। ठीक है जी। क्योंकि मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हने हैं, और जिस तरह वो हमारी टेक केयर करता है इसी तरह उसने हमारे लिए भी दुनियावी तौर पर भी इस बात को मुकर्रर किया है कि हम अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। सो ज़रूर इस बात को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कीजिएगा। मैंने अक्सर खादमों की काफ़ी ख़राब बातें सुनी हैं, खादमों की गवाहियाँ ख़राब हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो ठोकर खाते हैं, कलीसिया ठोकर खाती है। सो ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट कमांडमेंट देखते हैं इफ्सियों 6:20। और मेरे लिए भी ताकि सब मुकद्दसों के वास्ते बिलानागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, और उसको ऐसी दिलेरी से
بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، پولس رسول اپنے تعلق سے اس بات کو فرض قرار دے رہا ہے کہ خوشخبری کو دلیری کے ساتھ بیان کر سکوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میری بھی خادم ہوتے اور آپ سب کی بھی، خادموں کی بھی اور کلیسیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے، دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کیوں اس بات کو فرض قرار دیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے چرچ کی روایات، اپنے چرچ کے قوانین پریچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں کلام کی منادی کرنی ہے، انجیل مقدس کی منادی کرنا ہم پر فرض ہے، اور اس کو دلیری سے بیان کرنا ہم پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، مت کسی کی پرواہ کریں لوگ کیا کہیں گے، اس بات کی فکر کریں کہ خدا کو ہم نے جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچائیں، عدالت کے ٹائم پہ اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں اسی لیے خدا کا کلام ہمیں بار بار یہ بات سکھا رہا ہے کہ راست باز مشکل سے بچے گا، اور اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں جس میں بہت سارے اینگلز کے ساتھ خدا کے پاک کلام کے سارے حصے اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر بھی خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، پولس رسول اپنے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ دلیری کے ساتھ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس کو دلیری کے ساتھ بیان کر سکوں، کلام کو، خوشخبری کو دلیری کے ساتھ بیان کر سکوں۔ اور میری بھی اور آپ سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں دلیری کے ساتھ کلام بیان کرنا ہم پر فرض ہے۔ جی، اس کے بعد اگلی کمانڈمنٹ جو ہے پیج نمبر 17 پر ہم آگے ہیں، اور 18th کمانڈمنٹ ہے، اور اس میں کلسیوں کا خط اور اس کا چوتھا باب ہے، اور تیسری چوتھی آیت خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں، اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے۔ آمین۔ سو یہاں پر خدا کا پاک کلام اس آیت میں، ان دو آیتوں میں ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں پچھلی آیت بھی تقریباً اسی طرح کی تھی، اور یہ پھر سے، اب پہلے ہم نے افسیوں 6:20 پڑھا ہے، اب ہم کلسیوں 4:3 پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دونوں میں تقریباً ایک جیسی بات ہے کہ مسیح کے بھید کو بیان کر سکوں، میں اسے ایسا ظاہر کروں جیسا کرنا مجھے کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں بولڈلی کے دلیری کے ساتھ ہمیں خدا کا کلام اس کو ایسے منادی کرنا ہے، اس کے بھیدوں کو ایسے ظاہر کرنا ہے جیسا کرنا ہم پر لازم ہے۔ یہ ضروری بات ہے۔ دیکھیں اس کو ایزی نہ لیں، خدا کا کلام جس بات پہ زور دے رہا ہے اس کو سیکھ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، اس کو اپنائیں، اس کو اختیار کریں، تاکہ ہم خدا کی مرضی کو بھی پورا کر سکیں، اور ایک دوسرے کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی، کلیسیا کے لیے بھی ہم برکت کا باعث ہوں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ ایماندار بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، خادم بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب کلیسیاں ہیں، ہم سب نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے اور اس کے روبرو اس کی عبادت اور اس کی پرستش کرنے ہیں۔ سو وہاں پر جب ہم نے ایک روح میں متفق ہو کر دعائیں کرنی ہے، تو یہاں پہ زمین پہ رہتے ہوئے بھی ضرور ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، ہم ان کو اختیار کریں، جیسا کرنا مجھ پر اور آپ پر لازم ہے۔ جی پیج 17 پر نیکسٹ کمانڈمنٹ دیکھتے ہیں، دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب اور اس کی تیسری آیت۔ اے بھائیو، تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے۔ بھائیوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، کلیسیا کے لیے شکر کرنا ہم پر فرض ہے۔ ذرا اس بات کو انالیسس کریں کہ آپ آج اس بات کو سن رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا
تو اچھی بات ہے کہ ہم سب آج خدا کا کلام سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اس بات پر زور دیا گیا ہے, ہم پر یہ فرض حکم ہے کہ ہمیں خدا کا شکر کرنا ہے. اے بھائیو, تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے. ہر وقت جب جب آپ دعا کرتے ہیں, کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے, آپ ہر وقت خدا کا شکر ادا کر سکتے ہو. صبح میں, دوپہر میں, شام میں, جب جب آپ دعا کرتے ہو اپنی دعا میں اس بات کو مزید ایڈ کر لیں, اس کو شامل کر لیں کہ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں. اپنے لیے بھی, اپنی فیملی کے لیے شکر گزاری کریں, بیوی بچوں کے لیے شکر گزاری کریں, بھائیوں کے لیے شکر گزاری کریں, ٹھیک ہے جی, کلیسیا کے لیے شکر گزاری کریں, خادموں کے لیے شکر گزاری کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جی اگلی کمانڈمنٹ کو دیکھتے ہیں, دوسرا تسلنیکیوں 2:13. لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو, خداوند کے پیارو, ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے, کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ. دیکھیں اس میں ہمارے لیے فرض حکم کیا ہے کہ تمہارے بارے میں اے بھائیو, خداوند کے پیارو, ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے. دیکھیں ابھی ہم نے پہلے بھی اسی بات کو سنا ہے, سیکھا ہے, اور پھر سے یہ بات رپیٹ ہو گئی ہے. دیکھیں اگر ہم پرانے عہد کا انالیسس کریں, موسیٰ کی شریعت کا انالیسس کریں, پہلی 5 کتابوں کا انالیسس کریں توریت کا, تو اس میں بھی خدا کچھ باتوں کو بار بار رپیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان باتوں پہ خاص طور پر زور دیا جا رہا ہے, اور یہاں پر بھی پھر سے خدا اس بات کو رپیٹ کر رہا ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اے بھائیو, خداوند کے پیارو, ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے. ہر وقت, ہر ایک اینگل سے, ہر ایک بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. جن معاملات کے لیے آپ لمبے عرصے سے دعائیں بھی کر رہے ہو, ان کے لیے شکر گزاری کے ساتھ دعا کرنا شروع کریں. شکر گزاری کے ساتھ اپنی دعا میں ان باتوں کو یاد کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے فرض ہے. پیج 17 کا 20 تک 20 کمانڈمنٹس ہم سیکھ چکے ہیں. آگے مزید اگلے سیشن میں سیکھتے ہیں. میں اسی لیے مختصر رکھ رہا ہوں ٹیچنگ کو, تاکہ آپ سب کم وقت میں زیادہ باتوں کو سیکھ سکو کہ کیا کیا باتیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے, کیا باتیں ہمارے لیے لازم ہیں, فرض ہیں. ان کو ضرور اپنی زندگی میں اختیار کرنا شروع کریں, تاکہ ہم خدا کے کلام کو جب سیکھیں, اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں, اور ہماری جب دعائیں دوسرے لوگ سنتے ہیں تو وہ بھی ان باتوں کو اپنی دعاؤں میں اختیار کر سکیں. یسوع مسیح کا فضل آپ سب کی زندگیوں پر بڑھتا رہے.